المرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام فأعذر في الدعاء صلوات على محمد وعلى محمد. I've chosen these sentences from Ziyarati Arba'in. I've realized that I may not be able to finish Ziyarati Arba'in completely, but whatever I can, I will try and explain as much as I can. فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَى. Here, dua does not mean the supplication. Dua literally means calling. And many times it means like da'wah, as our brothers use that term, or call to Allah subhanahu wa ta'ala, the call to Islam, the call to Hidayat, the guidance. So the sixth Imam al-Islam is implying that Imam Hussain al-Islam did not leave behind any excuse in calling the people to Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَى. وَمَنَحَ النُّصْحِ. Nusх is nasihat, admonishment. And he bestowed upon the people his admonishment. So even in Karbala, continuously he called the people towards Allah subhanahu wa ta'ala. Even amongst his enemies, he continuously called and invited the people to join Islam. Sometimes you can live in Islam, but you are very far away from Islam. I hope people understand that concept. You know, you could be very close to Kaaba, but very far away from Allah subhanahu wa ta'ala. I hope people understand the concept. Many people can be very close to the grave of the Holy Prophet, but at the same time very far from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So likewise, it is important that you are not just in proximity or physical closeness. You know, when we say in every namaz, in every ibadat, say qurbatan ilallah. I want the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is not a physical entity. Allah is not like a body or a shape where you become closer. It is the closeness, meaning the purer you become, the closer to Allah you become. The more clean you become, the closer to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam you become. The more clean your soul becomes of sins, the closer you become to Ahlul Bayt alayhimus salam. So Imam Hussain alayhi salam invited everyone to Allah. Although the people were seeing Imam Hussain alayhi salam, they were looking at him, but they did not accept the invitation. Many times, you know, many people pray and they ask to see the 12th Imam. Marhum Agha Bahjat used to say, don't ask for the prayer to see the Imam. Pray to obey the Imam alayhi salam. To be in the obedience as a muti, farmabardar, as obedient, and take him as your master. Otherwise, even the people in Karbala were seeing Imam Hussain but did not accept and follow Imam Hussain alayhi salam. So the most important part is to follow, to obey. Manahan nusх. And then the Imam al-Islam says that not only that, he did not stop there. وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ. He gave his life. Imam Hussain al-Islam gave his life. Muhja is his life, he gave. لَيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ. To
save your people. Ibad are the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-dalala, or min al-jahala. These are the two terms close to each other used in this ziyarat. Min al-jahala, from ignorance. Then there's an Arabic term, inqadhul gharqa. When people are drowning, your responsibility is to save the person who is drowning. Don't say, I was praying, I was eating, I was doing this. No, at the moment, because the person is drowning, how long does it take for a person to drown and die? Seconds. I hope people understand that concept. Yes, everyone? Inqadhul gharqa. When a person is drowning, you don't say, let me complete my namaz. By the time you complete your namaz, he'll be dead. So you leave everything to save that person. Look at the term Imam Sadiq al-Islam is using for Imam Hussain al-Islam. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. There was no time for Imam Hussain al-Islam to say, let me save you. So he said, for ignorance to be leaving you, you have to come and join me. So ilm, Imam Al-Mir al-Umani in Nahj al-Balagha says, whenever Allah revived ilm, He revived it through Ahlul Bayt. And whenever He killed jahalat and ignorance, He killed it through Ahlul Bayt. Even today, when you want to kill the jahalat and ignorance, you kill it through Ahlul Bayt alayhimus salam. Once you come to know the Ahlul Bayt, wherever you see Ali, you will see ilm. Wherever you see the enemies of Ali, you will see jahalat. So it's very important that you remain with Ahlul Bayt alayhimus salam. The real ilm is with Ahlul Bayt. Please everyone, let me just explain this further. There is an example that some philosophers have given, some analysts. Let me put it simply. I'll try and analyze this and simplify it as much as I can. How did Imam Hussain al-Islam save Islam? By giving his life. We get this question asked all the time, because all of our scholars from the mimbar say, Imam Hussain al-Islam ne deen bachaya hai, Islam ko bachaya hai, insaniyat ko bachaya hai. It's not only just religion, it's not just Islam, even humanity. No one would be a true human had it not been for Karbala. Today, people are human beings because of Imam Hussain alayhi salam. So everyone pay attention. I'm going to give an example, and I hope people just follow the example, and I will not have to explain this example. Look at the terms I'll be using. So some terrorists got together. And they said, let's destroy the train and not only just the track as well. So if we destroy the track, the train will approach and it will be destroyed. And everyone on the train, everyone on board will be killed. This is what the terrorists do. So they got together, they started cutting the track. Some people saw that the track is now being destroyed. So they said, let's save the train and everyone on it. Because this is what good people do. They save lives. I hope people are following me. So they got together and they said, look, there is not enough time. One of them said, look, I'll stand on this side of the track. When the train is approaching, they'll try and save me. They will kill me. But the train and everyone on board will be saved. So he said to a few people, he said, stay behind and tell the people on board, I did not commit suicide. I saved them. I hope people are here. So the person or the people who were destroying the track and the train, they were Yazid and his army. The train was Islam and everyone on it was Muslim. The person who gave his life to save Islam and the Muslims is Imam Hussain alayhi salam. And the ones who remained behind to tell the people were Hazrat Zainab Kubra and Imam Sajjad alayhi salatu wassalam. You see, many times even then, in this example, I want to expand a bit further. What happens usually is that when the train is destroyed, people want to go and visit that this train was saved. We want to see who saved the train and all of us. They come and visit, do they not? So usually they want to see some marks. How do we remember where the person gave his life? So you will put a flag or something. पता नहीं लोग हैं या नहीं. तो आम तौर से लोग चाहते हैं कि हम जाएं, जाके देखें
وہ جس نے ہماری جان بچائی، ہمارا دین بچا لیا، وہ تھا کون؟ وہ کہاں تھے، کیسے تھے؟ جہاں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو زیارت گاہ کہا جاتا ہے. عام طور سے وہاں کوئی نہ کوئی پرچم یا کوئی فلیگ یا کوئی نشانی لگا دی جاتی ہے تاکہ پتہ تو چلے یہاں پہ جان دی گئی تھی. اسی نشانی کو آپ علم کہہ لیں. تو وہاں تغرے لگائے جائیں گے، علم لگائے جائیں گے، وہاں پہ پھر مزار بنایا جائے گا. کیوں؟ پیپل آلویز ریور، لوگ ہمیشہ تعظیم کرتے ہیں. پیپل ریور the ones who have been killed. ہمیشہ دنیا کے اندر جس نے بھی دین کے لیے جان دی ہوتی ہے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں. چاہے جان دا بیپٹسٹ ہو، چاہے ڈیوڈ ہو، موزز ہو. پوری دنیا کا اصول ہے، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں ابھی میرے ساتھ، پوری دنیا کا اصول ہے جب کوئی کسی کے لیے جان دے دیتا ہے تو اس کے دین کے جو پیشوا ہوتے ہیں نا ان کے مزار بنائے جاتے ہیں. یہودی عیسائی بھی مزار بناتے ہیں. پوری دنیا کے اندر جہاں پہ جلا نہ دیا جائے وہاں پہ مزار بنایا جاتا ہے، اور مزار کی کوئی مخالفت نہیں کرتا. یہ بعد میں مخالفتیں شروع کی گئیں. کنہوں نے مخالفت کی؟ جنہوں نے دیکھا کہ بھئی جس کی بھی تعظیم ہو رہی ہے وہ تو انہی کا ہے، ہمارا کوئی اس لائق ہے نہیں جس کی تعظیم کی جائے. ہمارے والے تو وہ ہیں جن کی قبروں پہ لوگ آگے ٹھوکریں مار رہے ہیں. تو عزیزان گرامی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی یزید کو تو کوئی زیارت کے لیے آئے گا نہیں، یزید جیسوں کی زیارت پہ کوئی آئے گا نہیں، تو کیا کیا جائے؟ جن کی زیارت گاہیں بنائی جا رہی ہیں ان کی ڈھا دی جائے. جب زیارت گاہ ڈھا دی جائے گی، ڈسٹرکشن ہو جائے گی، تو لوگ پھر ہمارے والوں کو دیکھیں گے نہیں ہیں لوگ. دیکھیں جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف کو کنویں میں ڈال دو تو بابا صرف ہمیں دیکھیں گے. اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں دیکھیں گے، میں بینائی چھین لوں گا. اللہ کے اصول ہیں کہ تم حسد میں یوسف کو اس لیے دور کر رہے ہو تاکہ یعقوب نبی تمہیں دیکھیں، وہ تمہیں بھی نہیں دیکھیں گے. عزیزان گرامی یہ ہر جگہ پہ جناب یوسف کے سگے بھائی تھے. They were blood brothers. سگے بھائی تھے، ماں باپ، توجہ، باپ ایک تھا پھر بھی اتنا حسد. اور جہاں سگے بھائی نہ ہو صرف دین میں بھائی بنے ہو، وہاں اگر کسی کو علی سے حسد ہو جائے پھر تعجب کی بات نہیں ہے. یہاں تعجب نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا ہوا؟ کیسے ہو سکتا ہے حسد ہو جائے؟ یہ تو آج عام ہے حسد. ابن آدم جناب آدم کے بیٹے حابل قابل کے اندر بھی حسد ہو گیا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. تو عام طور سے جہاں پہ کوئی جان دیتا ہے نا وہاں پہ کچھ آثار لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگ وزٹ کرنے کے لیے آئیں. لوگ ابھی بھی جاتے ہیں، جان دا بیپٹسٹ کو وزٹ کرتے ہیں، حضرت داؤد کو، ڈیوڈ کو، موسیٰ، سب انبیاء کو لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں. کوئی نہیں کہتا بدعت. اسلام میں بھی شروع میں کسی نے بدعت نہیں کہا. اسلام میں کسی نے بدعت نہیں کہا. پھر ایک محمد ابن تیمیہ نامی آدمی آیا، اس نے دیکھا ہمارا کسی بزرگ کا احترام نہیں ہو رہا، تو اس نے کہا نہیں یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے. تو وہاں 3 الفاظ اس نے ایجاد کیے: شرک، بدعت، حرام. 3 ہی الفاظ آتے ہیں انہیں. چلتے رہیے گا. تو اب بدعت یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل کیا جائے. قبروں کی تعظیم پہلے سے دین میں ہے. نہیں آپ لوگ نہیں ہیں میرے ساتھ. مجھے آج ثابت کرنا ہے کہ مولا حسین نے جو کچھ کیا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے کیا، صرف مسلمان، صرف شیعوں کے لیے نہیں، سارے مسلمان، سارے انسانیت کے لیے. عزیزان گرامی قبروں کی تعظیم اسلام میں ہے، دین میں ہے. مجمع کی توجہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک شادروان یہ حجر اسماعیل ہے، ایک سیمائے سرکل بنا ہوا. دیکھا ہے نا آپ نے تصویروں میں دیکھا کہ ایک سیمائے سرکل بنا ہوا، اسے کہتے ہیں حجر اسماعیل. پہلے دونوں طرف سے کھلا تھا. جو پہلے پرانے حاجی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. ابھی کیا کیا انہوں نے؟ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں نا اینٹی کلاک وائز. کیوں اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں؟ کیونکہ پورا نظام شمسی the whole solar system goes اینٹی کلاک وائز. نہیں لو پورا نظام شمسی بھی آپ سائنس سے پوچھ لیجئے کہ سورج بیچ میں سارے کے سارے ستارے سیارے جو پلینٹس طواف کرتے ہیں وہ اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں. ابھی سائنس نے ڈسکور نہیں کیا تھا. پیغمبر نے اس زمانے میں کہا طواف ایسے کرنا ہے. اب پتا چلا سائنس سے پہلے جو بتا جائے وہ وہی دین حق ہوتا. ابھی بھی سارے مجمع کی توجہ رہے. میں ہاتھ باندھ کے درخواست کر رہا ہوں مجمع کی توجہ ہو. تو اب حجر اسماعیل تو سارے چاہے حنفی فقہ ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، یا مالکی ہو، یا جعفری ہو، یا حتیٰ غیر مقلد ہوں جیسے اہل حدیث،
اہل حدیث غیر مقلد ہیں یا اخباری ہوں، مقلد و غیر مقلد جتنے بھی مسلمان ہیں سب کہتے ہیں کہ جب طواف کریں گے تو حجر اسماعیل should be a part of your طواف. You have to do طواف from outside the semicircle. حجر اسماعیل سے باہر سے طواف کرنا ہے، یعنی آپ کے طواف کے اندر حجر اسماعیل آئے کعبے کے ساتھ. اب حجر اسماعیل سب نے لکھا، تو پہلے کھلا ہوا ہوتا تھا، اب انہوں نے بند کر دیا. اب انہوں نے بند کر دیا، شاد روان کو بند کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اندر سے چلے جاتے تھے، کہتے نہیں آپ کا طواف بعد چلے. متوع پتہ ہے؟ متوع چلے نہیں پتہ، اچھا ہی ہے. تو یہ ریلیجس پولیس بٹھا رکھی تھی سعودیوں نے وہاں پہ، اہل سعود نے کہا بھائی جو اندر سے جائے اس کو ٹوکو، ڈنڈا مارو، کہو کہ بھائی باہر سے جاؤ. انہوں نے کہا ڈنڈے مار مار کے ہم تھک گئے، بند کر دو اس کو. تو انہوں نے وہاں سے بند کر دیا. اب آپ جائیں گے عمرے پہ، حج پہ جائیں گے، دیکھیں گے وہاں سے کمپلیٹلی کلوزڈ ہے. سارے مجمع کی توجہ اسے کہتے ہیں حجر اسماعیل. پوچھئے یہاں کیا ہے؟ تو وہاں سب نے لکھا ہے مسلمانوں نے، حضرت ہاجرہ کی قبر ہے، حضرت اسماعیل کی قبر ہے، اور 18 انبیاء کی قبریں ہیں. اگر قبروں کا طواف بدعت ہوتا تو پہلے رسول خدا کہتے قبریں اکھاڑو، یہ سارا کچھ گراؤ. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے اسلام کے اندر جب حج کو واجب قرار دیا، طواف رکن ہے، طواف نہ کرو تو حج نہیں. اور طواف میں انبیاء کی قبریں موجود ہیں، قبروں کی تعظیم، پیغمبر قبروں پہ گئے ہیں. اب تو جنت البقیع کے دروازے پہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ کنت انہاکم عن زیارت القبور، I used to stop you from visiting the graves. میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا. فزوروہا، اب میں خود کہتا ہوں جاؤ جا کے زیارت کرو. جب آپ کے بزرگوں تک نے کہہ دیا، پیغمبر کہتے تھے. بزرگوں کی مان لو، ابن تیمیہ کیوں مان رہے ہو؟ اس نے کون سی حدیث کی کتاب لکھی ہے؟ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. میری باتیں سب کو سمجھ میں آ رہی، پہنچ رہی ہیں؟ مجھے ایک آدھا بندہ بتا دے کہ باتیں پہنچ رہی ہیں. بھائی مجمع چلتا رہے گا تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا. تو مولا حسین نے دعوت کی، جو بھی دعوت دیتا ہے ان کی قبریں بنائی جاتی ہیں. آئیں ذرا ایک اور میں آیت پیش کر دوں، سورہ کہف، دا کیو، اصحاب کہف کا سورہ ذہن میں ہے نا؟ اب وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور وہ افراد جن کو ان کے اوپر بنی یہ جو اصحاب کہف تھے، غلبوا علی امرہم، ان کے امر کے اوپر غلبہ پا لیا، فبنوا علیہم مسجدہ، تو انہوں نے وہاں پہ ایک مسجد بنا دی. نہیں ہے مجمع علیہم، علماء موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، سب کے سامنے پیش کرو. یہ نہیں کہا ان کے پاس، یہ جو ترجمہ کیا گیا سعودی عرب سے پاس، میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں ذرا پاس کا لفظ بتا قرآن میں کہاں آیا ہے. میں چیلنج دے رہا ہوں، علیہم، ان پہ مسجد بنا دی. اگر مسجدوں کے اندر مزار بنانا بدعت ہوتا تو اللہ وہیں پہ کہہ دیتا یہ بدعت ہے. اللہ فرما رہا ہے ان پہ مسجد بنائی. اللہ کو یہ مسجد بنانا اتنا پسند آیا، اللہ نے سورہ کہف میں لکھا. اور ابھی بھی اگر ساتھ ہوں میرے تو سرور کائنات نے خود فرمایا کہ مجھے میرے گھر میں دفنانا ہے. یہ شیعہ سنی کتابوں میں یہ نہیں ہے، سب نے لکھا. پیغمبر نے فرمایا مجھے جنت البقیع میں نہیں، مجھے میرے گھر میں دفنانا. گھر میں تو گھر میں چار دیواری تھی نا، were they not walls and roof؟ تو پیغمبر اگر بلڈنگ بنانا بدعت ہوتا تو پیغمبر کیوں کہتے مجھے بلڈنگ میں گھر میں دفنا دینا؟ یہ گھر میں دفنانا سنت نبوی ہے، بدعت نہیں ہے. عزیزان گرامی، پھر یہاں تک کہتے ہیں صحابہ وہیں پہ پیغمبر کی زیارت کے لیے آتے تھے. اور گھر میں کون رہتا تھا اس وقت؟ بولیں، امہات المؤمنین، امہات المؤمنین رہتی تھی. 9 ازواج پیغمبر گھر میں رہتی تھی، وہ سب زیارت کرنے آتی تھی. اگر بدعت ہوتا تو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن پیغمبر کی نہ زیارت کرتی اور کہتے تھی گھر گرا دو، اب تو پیغمبر کو دفنا دیا. ساری امہات المؤمنین کی زیارت کرنا بتا رہا ہے، زیارت قبور بدعت نہیں ہے. او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ ماننا، ماؤں کی مان لو. ماؤں نے بتایا ہے، ماؤں نے بتایا ہے کہ ہم پیغمبر کی زیارت کرتے تھے. عزیزان گرامی، اب یہاں جناب سرور کائنات، جناب سید الشہداء کے لیے جتنا کچھ بنایا جائے، اب یہاں جو پیش کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے ہمارے عالم سید شرف الدین موسوی العاملی، جبل عامل لبنان کے، جن کی کتابیں النص والاجتہاد، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے دا رائٹ پاتھ کے نام سے، المراجعات،
اسی طرح سے ان کی بہت زیادہ کتابیں، المسائل الفقہیہ ان کی 7-8، جتنے بھی میرے عرب دوست تھے جو کنورٹڈ تھے وہ سب کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھ کے ہم شیعہ ہوئے ہیں۔ تو بہت بڑے عالم ہیں سید شرف الدین موسوی العاملی، لبنان کے ہیں، اور ہمارے علماء فقہاء ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ حج پہ گئے ہیں 60s میں، دور تھا شاہ فیصل کا۔ فیصل کا نام سن رکھا؟ شاہ فیصل آل سعود ابن عبدالعزیز، سب کچھ بتا دیا، پورا شجرہ بتا دیا۔ تو عزیزان گرامی، شاہ فیصل جو کنگ تھا سعودی عربیہ کا، اس کو پتہ چلا سید شرف الدین موسوی آ رہے ہیں، تو اس نے انوائٹ کیا کہ کھانے پہ ان کو بلا لیجیے۔ جب وہ آئے تو ایک سوال کیا، سید شرف الدین موسوی کہتے ہیں کہ فیصل نے مجھ سے سوال کیا کہ اب 20th سینچری آ گئی ہے اور دنیا جو ہے وہ چاند پہ جانے کی باتیں کر رہی ہے، آپ لوگ ابھی تک یہ سونے چاندی کی زری کے بوسے دے رہے ہیں، نجف کربلا کے اندر سونے چاندی کی زری لگائی ہے، جنت البقیع میں مٹی گارے کے لوگ بوسے دیتے ہیں شیعہ، تو یہ اس کو کیوں نہیں روکتے آپ اتنے بڑے آیت اللہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا میں اس کو علمی جواب دوں گا، بیچارہ بادشاہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، یہ خلیفہ وغیرہ بادشاہ وغیرہ یہ زیادہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں کہ آپ انٹلیکچوئل دلیل دیں، قرآن بتائیں، حدیث بتائیں، بیچارے پیدل لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ عقل و شعور سے پیدا، کبھی میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، حدیثیں پڑھوں گا، اسے کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو کہتے ہیں اسی وقت میں نے توسل کیا باب الحوائج سے، کہا باب الحوائج مجھے ایسا جواب دے بادشاہ کو سمجھ میں آئے۔ کہ ابھی میں توسل کر ہی رہا تھا کہ ایک آدمی نے آواز دی کہ بادشاہ سلامت، ایک پرانے زمانے کے قرآن کے کچھ اوراق ملے ہیں، the pages of Quran have been found from olden days، تو کہا کہ لے آؤ، فوراً لے آؤ۔ کہ جیسے ہی وہ لے کے آئے نا تو مخمل کے کپڑے میں لپٹا تھا، سونے کی تاریں تھی، بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے، انہوں نے جیسے ہی ہاتھ میں لے کے چوما آنکھوں سے لگایا، کہنے لگے میں وہیں کھڑا ہو گیا، بدعات، شرک، حرام۔ تو کہیں گے فیصل نے کہا سید اچھے خاصا آپ کا دماغ کام کر رہا تھا، ابھی آپ نے کھانا کھایا ایک دم سے آپ چیخنے لگ گئے یہاں پہ سب۔ کہنا کہ تمہارے یہ جو مسجد الحرام میں مسجد النبی کے اندر تمہارے بھی لوگ تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں نا بدعت شرک حرام۔ تو ایک مرتبہ پریشان ہوا کہ پھر کہ بھئی یہ بدعت شرک حرام، اسی لیے میں نے کہا کہ کیسے بدعت، کیسے شرک، کیسے حرام؟ نہ میں نے کہا یہ میرا خدا ہے، اللہ کا کلام ہے، میں چوم رہا ہوں، کہ سونے کی تاروں کو چوم رہا ہے تو، یہ مخمل کے کپڑے کو چوم رہا ہے تو، ویلویٹ ہے یہ سارا، تو کیوں؟ کہا کہ نہیں مولانا، عقل کو سید، عقل کو ہوش، یہ اندر جو قرآن ہے میں قرآن کی وجہ سے چوم رہا ہوں، کہ ہم بھی سونے چاندی کی زری کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو اندر علی ہے، اندر حسین ہے، حیدری، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، جب انسان نسبتوں کا پاس رکھتا ہے، اسے اندازہ ہو، اثرات آپ ہوتا ہے نا کہ انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ بھئی یہ مدتوں بعد کوئی ملا ہے، تو کہا کہاں سے آیا؟ کہ میں زیارت سے آ رہا ہوں، اسے لوگ گلے لگا لیتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ بھئی کیا بات ہے، آپ نے گلے لگا لیا؟ کہ آپ کربلا سے آئے ہیں، کربلا جانے والا اتنا محترم، اور جس وجہ سے محترم ہے وہ حسین کوئی محترم نہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، یہ عظمتیں ہیں آل محمد علیہ السلام کی، کہ ہم گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو اندر نبی ہیں، وہ جو اندر آل نبی ہیں، ہم ان کے بوسے دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اسی لیے لفظ استعمال کرتے ہیں زیارت، we want to visit the holy، ہم جا رہے ہیں کس کی؟ دیکھنے کے لیے پیغمبر کو۔ اب وہاں پہ ہم ان کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے کیا کیا؟ پورا ایک نظام، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، قرآن کو۔ آج کوئی نماز نہ پڑھتا، اگر مولا حسین یزید کی بیعت کر لیتے، شہادت نہ دیتے، لوگ کہتے میں کیوں اللہ کو مانوں جب حسین سے افضل کوئی نہیں تھا، حسین نے بیعت کر لی تو میں اللہ کو کیوں مانوں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ جب حسین ابن علی سے اس وقت کوئی افضل نہیں تھا، انہوں نے بیعت کر لی، اور انہیں پتہ بھی تھا یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ یہی ید اللہ ہے، یہ رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ سیدہ کا ہاتھ ہے۔ جب انہوں نے ہی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے کے بیعت کر لی، میں پھر اللہ کو کیوں مانوں؟ میں کیوں قرآن کو مانوں؟ میں کیوں نماز پڑھوں؟ عزیزان گرامی، سارے کے سارے حاجی حج کرنے والے مکے میں رک گئے، حج بچانے والے کربلا چلے گئے۔
عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے نمازیں بچائیں. یہ اس لیے ہر عبادت کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. عزیزان گرامی کیونکہ ہر عبادت کے بچانے والی ہستی کا نام امام حسین ہے. آپ اگر توجہ کر لیں گے ابا عبداللہ اے عبداللہ کے بابا او فادر آف عبداللہ. مولا حسین کے ہر بیٹے کا نام علی تھا. مولا حسین علیہ السلام کے ہر بیٹے کا نام علی ہے, لیکن کنیت پیغمبر نے دی تھی ابو عبداللہ. یہ نماز کے بعد السلام علی الحسین کہتے ہیں, نہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, یعنی قیامت تک آنے والے ہر عبداللہ کے باپ کا نام حسین ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ جو بھی عبادت کر رہا ہے, بندگی کر رہا ہے, وہ عبداللہ ہے اور وہ مقروض ہے امام حسین کا. عبادت میں اس کے باپ مولا حسین ہیں. یہ عبادت ہے, یہ کوئی بھی عبادت ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام کی وجہ سے ہے. جو میں آج پیش کر رہا ہوں کہ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کو جہالت سے مولا حسین نے بچایا. لوگ دنیا میں اب یہ جملے پیش کر رہا ہوں, آپ کہیں گے ہاں بہت زیادہ مولانا جو ہیں وہ باعث شاید باتیں نہ پیش کر رہے ہوں. چلیں میں آپ کو ایک سنی بہت بڑے شاعر کا پیش کر دیتا ہوں جو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. خواجہ معین الدین چشتی, شاہ اس حسین, بادشاہ اس حسین, دین اس حسین, دین پناہ سرداد نداد دس در دس سید حقا کے بنا لا الہ. نہیں, توجہ, خواجہ کہتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ کی بھی فاؤنڈیشن میں جاؤ گے, بنیادوں میں جاؤ گے, اس بلڈنگ کی بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے, فاؤنڈیشن چھپی ہوئی ہوتی ہے, نظر نہیں آتی. خواجہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں جاؤ گے تو لا الہ الا اللہ حسین ابن علی کی وجہ سے باقی. اللہ تو ہوتا, کوئی ماننے والا نہ ہوتا. لوگ کہتے ہیں جب حسین جیسی ہستی نے یزید کی بیعت کر لی, میں اللہ کو کیوں مانوں؟ عزیزان گرامی اگر آج لوگ اللہ کو مان رہے ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے. پروردگارہ یہ تو نے کتنا کام دیا مولا حسین کو اور انہوں نے کر دکھایا. مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کہ پروردگارہ میں جانتا ہوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہاتھ میرے جد رسول خدا کا ہاتھ ہے. پروردگارہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی, میں جانتا ہوں لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے, محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے, علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے, میں یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. عزیزان گرامی یہ جو الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے. یہ عظمتیں مولا حسین کی ہیں. اب سمجھ میں آیا سب سے زیادہ زیارات مولا حسین کی کیوں ہیں. عید پہ بھی مولا حسین کی زیارت نہیں ہے مجمع, شب قدر میں مولا حسین کی زیارت, نیمہ شعبان پہ مولا حسین کی زیارت, یوم عرفہ پہ مولا حسین کی زیارت, ہر مناسبت پہ مولا حسین کی زیارت. یعنی نہ حج ہوتا, نہ عید ہوتی, نہ شب قدر ہوتی, نہ قرآن ہوتا, جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. عزیزان گرامی مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ پروردگارہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. میں آپ سے درخواست کروں, آپ یہاں پہ کوئی بھی کسی سے کہہ دینا اپنا بیٹا قربان کرو گے, کوئی نہیں دے گا. مجھ سے اگر کوئی کہ اپنی اولاد دے دو, میں کہوں گا کیوں اپنی اولاد دوں. اور اگر بیٹا علی اکبر جیسا ہو, میں ابھی مصائب پہ نہیں آیا, میرے پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں بیٹا, میری درخواست ہے توجہ کریں. دیکھیں بیٹا خوبصورت نہ بھی ہونا, باپ کو محبت ہوتی ہے یا نہیں. بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے کوئی باپ کہ بیٹا میرا پڑھا لکھا نہیں اس لیے مجھے محبت نہیں. پڑھا لکھا نہیں ہے تب بھی محبت. بیٹا سخی نہیں ہے, باپ کو پھر بھی محبت. بیٹا بہادر نہیں ہے, باپ کو پھر بھی محبت. بیٹے میں کوئی خوبی نہیں, پھر بھی باپ کو محبت ہوتی ہے. اور اگر ساری خوبیاں ہو, خوبصورت بھی ہو, عالم بھی ہو, فاضل بھی ہو, یعنی بہادر بھی ہو, ساری خوبیاں, سخی بھی ہو, سارے کمالات ہوں, اور وہ علی اکبر بنے, اور مولا حسین کہیں پروردگارہ اپنا علی اکبر تیرے دین کی خاطر دے رہا ہو. بڑا مشکل کام ہے عزیزان گرامی, بہت مشکل کام ہے. لیکن خدا کی قسم مولا نے 2 مرتبہ نہیں سوچا بھیجوں یا نہ بھیجوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ دین جناب سید الشہداء نے کتنی لیستنقذ عبادک من الجہالہ. امام صادق کہہ رہے ہیں پروردگارہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی نے تیرے بندوں کو, تیرے عباد کو جہالت سے بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. کتنی بڑی قربانیاں. کوئی آدمی ہے جو کہے میرے بچے یتیم ہو جائے میں مر جاؤں؟ میں اوپن سوال کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ہر آدمی چاہتا ہے نہیں میں باقی رہوں, میرے بچے یتیم نہ ہوں.
مولا حسین کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگارا تو گواہ رہنا، میں تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں. بہت بڑا جملہ ہے یہ. میں بہت کیسے پیش کروں اس کو آسان بنا کے کہ میرے جملے پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، اتنی قربانیاں کوئی نہیں دیتا. اور اگر سکینہ جیسی بیٹی ہو تو کبھی کوئی باپ کہتا ہے یہ بچی یتیم ہو جائے، اور اگر باپ اتنی محبت کرتا ہو کہ سینے پہ سلائے. مولا حسین کا شعر ہے، مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جہاں رباب و سکینہ نہ ہو. اس بیٹی سے جس سے اتنی محبت ہو، پھر کہیں بے شک یہ یتیم ہو جائے لیکن تیرا دین بچ جائے، میرے نانا کی نبوت بچ جائے، قرآن بچ جائے، میرے بابا کی ولایت. عزیزان گرامی، اتنی قربانیاں یہ حسین ابن علی علیہ السلام نے. چھٹے امام فرماتے ہیں پھر اللہ نے کیا کیا؟ اتنی قربانیوں کے نتیجے میں امامت کو ان کی نسل میں رکھا. یہ میں ابھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی دیر ابھی چلیں گے میرے ساتھ تھوڑی سی دیر کے لیے. شیخ جعفر شوشتری، شوشتر ایران کا ایک شہر ہے، فارسی میں شوشتر کہتے ہیں، عربی میں توستر. توستری عربی میں، فارسی میں شوشتر. شوشتر ساؤتھ آف ایران میں، جہاں حضرت دانیال، انگلش میں ڈینیل کہتے ہیں نا، آپ نے ڈینیل نام سنا ہوگا. ہم یہ حضرت دانیال پہ، نبی دانیال پہ، یہودی ان کو بہت مانتے ہیں. قرآن میں نام نہیں ہے لیکن یہودیوں کے نبیوں میں سے ہیں. نبی ہیں تو نبی سب کے ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے نبی ہیں کہ جن کو یہودی مانتے ہیں، کچھ نبی ہیں جنہیں نہیں مانتے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ نبیوں کو نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ اماموں کو مانتے ہیں اور کچھ اماموں کو نہیں مانتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سارے نبیوں کو مانیں، سارے اماموں کو مانیں، اگر جملے پہنچ جائیں. ہر نبی کو ماننا فرض ہے، ایک کا منکر سب کا منکر، ہر امام کا ماننا واجب ہے. اللہ نے 12 امام بھیجے. تو جانے گرامی، اب حضرت دانیال وہاں یشوش، حضرت دانیال کی خبر ہے، بہت بڑے ایک عالم گزرے جو وہاں پہ مجالس پڑھتے تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، کربلا میں رہتے تھے، نجف میں پڑھے. حضرت شیخ جعفر شوشتری. ویسے تو محمد تقی شوشتری بڑے بڑے علماء ہیں اس نام سے، لیکن سب سے مشہور ہیں شیخ جعفر. تھوڑی سی توجہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے الخصائص الحسینیہ، وہ چیزیں جو صرف مولا حسین سے مخصوص ہیں، اسپیسیفائڈ فضائل آف امام حسین علیہ السلام. اب وہاں پہ کہتے ہیں امام صادق نے فرمایا کہ کیونکہ مولا حسین نے اتنی بڑی شہادت دی تھی، اللہ نے ان کی نسل میں 9 اماموں کو رکھا. توجہ، اللہ نے کیا کیا؟ کچھ چیزیں امام حسین سے مخصوص کر دیں. کسی نبی، کسی امام کی اتنی زیارات نہیں ہیں جتنی امام حسین علیہ السلام کے. آپ لوگ پریشان ہو کے سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہر حرم میں ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن مولا حسین کے حرم میں ہر دعا کی ضمانت ہے. بہت سے حرم کے لیے 3 دعائیں مستجاب ہیں، لیکن کہتے ہیں جو پہلا زائر و مولا حسین کا، اس کی ہر دعا مستجاب ہے، جو پہلی مرتبہ زیارت. عزیزان گرامی، کسی نبی، کسی امام کا سویم نہیں ہے. آپ لوگ زیارت کہتے ہیں، 10واں نہیں ہے، 20واں نہیں ہے، چہلم نہیں ہے، 40 نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، کسی نبی، کسی امام کے اتنی مجالس نہیں ہیں، چہلم نہیں ہے. مولا حسین کا چہلم بھی ہے، مولا کا 7واں بھی ہے، مولا کا 10واں بھی ہے. کیوں؟ اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ پھر اللہ نے ساری چیزیں مولا حسین سے مخصوص کی ہیں. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو کہا مکرمہ. کہا یا نہیں کہا؟ مکہ مکرمہ. مکرمہ یعنی کرم والا، آنریبل انگلش میں کہتے ہیں، یعنی بڑا زیادہ اللہ کی سرزمین ہے، اس لیے مکہ مکرمہ. مدینہ منورہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی حاجی آیا ہو نا بھی، اس سے کہیے گا گفٹ میں قرآن ملا ہے حج کا، اس پہ لکھا ہوگا آل سعود کی طرف سے خادم حرمین شریفین توبعہ فی مدینہ المنورہ، لکھا ہوا ہوگا اٹ واز پرنٹڈ ان مدینہ منورہ. اب ان سے پوچھا جائے آپ مدینہ منورہ کیوں کہتے ہیں، تو وہ جواب دیں گے نبی کی وجہ سے. پورا شہر نور والا ہے نبی کی وجہ سے. تو پھر بحث کیوں کرتے ہو نبی نور ہے یا نہیں ہے، جب شہر ہی نبی کی وجہ سے منور ہے. سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ، نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ، مولا امیر کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف. نہیں ہے لوگ. ساری دنیا میں سارے مزار ہیں شریف، ہر مزار شریف. شریف یعنی سیکرڈ، شرف والا. جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے
ہمارے مولا کا شرف شروع ہوتا. جیسے سارے ہیں کبیر، اللہ ہے اکبر. اللہ is the greatest. نجف ہے اشرف, the most sacred. تو اللہ نے مکے کو کہا مکرمہ, مدینہ کو کہا منورہ, نجف اشرف, مشہد مقدس. سب جگہوں کا اللہ نے کوئی نہ کوئی لقب دیا. لیکن جب کربلا کا کہا تو اللہ نے کہا یا میرا عرش عرش معلی ہے, یا پھر حسین آپ کا کربلا کربلا معلی ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. معلی علا سے ہے. آپ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں, the lowest you can get is in سجدہ. انسان سجدے سے زیادہ جھک نہیں سکتا. جھکنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اعلی و بحمدہ. اللہ سب سے بلند ہے, اعلی. آپ سجدے میں جا کے کہتے ہیں میں تو اتنا حقیر, تو اعلی, کیونکہ وہ اعلی اس کا عرش معلی. اب عرش بلندی پہ ہے اس لیے معلی, کربلا تو زمین پہ ہے. لیکن کامل الزیارات میں ابن قولوہ نے روایت نقل کی چھٹے امام سے, کہا کہ کربلا کی سرزمین کہتی ہے کہ میں زمین پہ رہ کے معلی اس لیے ہوں, مجھ میں حسین ہے. جہاں حسین ہو وہ سرزمین معلی ہے. عزیزان گرامی, اللہ نے میں جلدی اس کو مکمل کروں گا, سارے میں نہیں پڑھ سکتا, جہاں تک آپ لوگ توجہ دیں کہ میں پیش کروں گا. آج ممبر دیر سے ملا, آپ لوگ تو دیر سے ہی آتے ہیں, مجھے ممبر بھی آج دیر سے ملا ہے. عزیزان گرامی, مجمع کی توجہ رہے, اگر میں تھوڑی سی دیر اگر آپ کا ٹائم لوں گا. کچھ چیزیں مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام سے, جیسے کربلا معلی. ایک اور چیز عزیزان گرامی, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے. حتیٰ سفر کے مہینے میں 7 سفر کو 7 سفر کو 7ویں امام کی ولادت ہے. ہم مناتے نہیں اور بات ہے, لیکن ولادت ہے اور اختلافی بھی نہیں ہے. بھئی آپ رجب میں شعبان میں کہتے ہیں یوم امام موسیٰ کاظم, تو کیوں کہتے ہیں یوم؟ کیونکہ سفر میں نہیں منایا. ہر مہینے میں ولادت ہے, نہیں ہے تو محرم میں کوئی ولادت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں مولا حسین کی شہادت ہے. اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے, ہر مہینے میں, حتیٰ ربیع الاول میں, حتیٰ ذی الحجہ میں, حتیٰ رجب میں شہادت ہے, ماہ رمضان میں شہادت ہے, نہیں ہے تو شعبان میں کوئی شہادت نہیں ہے. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کیونکہ وہاں حسین ابن علی کی ولادت ہے. تو اللہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے حسین, جہاں آپ کی خوشی کوئی غم نہیں, اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. عزیزان کرام, یہ چیزیں مخصوص ہیں حسین ابن علی سے. اللہ نے کچھ چیزیں امام حسین اتنی قربانیاں دی ہیں. اور عزیزان گرامی دیکھیں, کوئی بھی آدمی ہوتا ہے نا, وہ بتاتا ہے میں نے قربانی دی ہے. نہیں, توجہ, میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کیوں آج تک عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے؟ جب اللہ نے کہا نا, بار بار خواب میں دکھایا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو کہا کہاں ذبح کروں؟ کہا میں مکے کے پہاڑی سلسلوں میں, مینا کے میدان میں ذبح کروں گا. چاروں طرف پہاڑیاں, کوئی دیکھ نہ سکے, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں دیکھ رہے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, پٹی باندھ کے چھری رکھی. ساری دنیا کو پتا ہے ایک باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو تم میرے لیے کام کرو گے میں بتاؤں گا. وَأَمَّا عَمَلُكَ صَالِحٌ, حدیث قدسی ہے. شیخ حر عاملی نے جو حدیث قدسی پہ کتاب لکھی ہے اس میں حدیث ہے وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ. جہاں تک تمہارے نیک عمل کا کام ہے, تم چھپاؤ, میں تمہارا نیک عمل بتاؤں گا. حضرت ابراہیم نے چھپ کے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی, ساری دنیا کو پتا ہے. ایک باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی. مولا حسین نے کہا میں کربلا چلا جاؤں گا, جس کو لوگ انبیاء کہہ کے گئے, کرب و بلا, کرب پریشانی, بلا آزمائش کا, جو پریشانی اور آزمائش کی سرزمین ہے وہاں جاؤں گا جہاں کچھ نہ ہو, اور چاروں طرف یزیدی ہوں گے, لیکن ایسی قربانی دوں گا اللہ بتائے گا کوئی حسین بھی ہے.
عزیزان گرامی یہ مولا حسین سے مخصوص ہے. عزیزان گرامی ہر آدمی کہتا ہے بتاؤ, مولا حسین نے کسی کو نہیں بتایا, لیکن اللہ نے پھر ایسی بہن دے دی, انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا میں زینب حسین کی بہن ہوں, میرا بھائی باغی نہیں نواسہ رسول تھا. عزیزان گرامی ہمارے ہاں پاکستان میں نا ٹیلی ویژن کے اوپر کربلا پہ بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں, ابھی اہل سنت بہت زیادہ بولتے ہیں. تو وہاں پہ کچھ اہل سنت کے علماء بول رہے تھے ٹی وی پہ, تو مجھے بڑا اچھا لگا, میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر پڑھوں یہاں پہ. اچھی بات ہے کہ زیادہ تر پاکستانی نہیں ہیں پھر بھی سننا چاہ رہے ہیں. اب پاکستان میں ٹی وی کے اوپر وہ سارے مفتی بیٹھے تھے سب, تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو لینے کے لیے, امام حسن حسین کو لینے پیغمبر جناب سیدہ کے گھر گئے, تو کہا عید کا دن تھا, تو جا کے جناب رسالت مآب نے جناب سیدہ سے فرمایا, کہا بیٹی میرے نواسے تیار ہیں عید کا دن؟ کہا ہاں بابا دونوں کو میں نے تیار کر دیا. تو مولا حسن آئے, ہرے رنگ کی سبز گرین کلر کی انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی تھی, کرتا پہنا ہوا تھا, اور مولا حسین نے سرخ رنگ کا, مولا حسن کو گرین کلر کا. تو رسول خدا نے فرمایا میرے بیٹوں میرے نواسوں میرے ساتھ چلو, عید کا دن ہے ہم نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے. تو اب وہ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں ہماری سب کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسن نے فرمایا, کہا نانا سب لوگ سواریوں پہ آ رہے ہیں, اونٹوں پہ ہارسز پہ گھوڑوں پہ آ رہے ہیں, ہماری تو سواری نہیں. پیغمبر نے نہیں فرمایا وہ دور سے آ رہے ہیں, آپ کا تو گھر مسجد کے ساتھ والا گھر ہے. نہیں ہے لوگ, تھا یا نہیں تھا؟ مسجد کا ساتھ والا گھر مولا علی کا تھا. جب پیغمبر نے کہا نا سارے اپنے دروازے بند کر دو الا بابا علی, سوائے علی کے گھر کے دروازے کے سارے دروازے مسجد میں نہ کھلیں. تم صبح صبح اٹھتے ہو غسل نہیں ہوتا, آئندہ کوئی مسجد میں نہیں آئے. تو بڑے بڑے بزرگ صحابہ آئے, یا رسول اللہ علی کا دروازہ کھلا ہے, اگر کھڑکی میرے گھر کی بھی رہ جائے, ونڈو رہنے دیں. پیغمبر نے کہا نہیں آپ ونڈو بھی بند کر دیں. کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں, علی جوان ہے, ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہے, اگر ونڈو رہ جائے گی تو کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ حکم میری طرف سے نہیں اللہ سے ہے. اللہ نے کہا ہر دروازہ بند کر دیں. تو یہاں تک کہ حتیٰ حضرت عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے چچا دیگر سب, کہا یا رسول اللہ علی کے گھر کا دروازہ صرف اکیلا معصوم ہے, علی معصوم, زوجہ معصومہ, بیٹے, واحد گھرانہ ہے جہاں سب معصوم ہیں. تو مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا. پیغمبر نے نہیں کہا بھئی آپ کا تو گھر کا دروازہ کھولتا مسجد میں آ جاتے ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے سواری کی؟ اللہ اکبر, عظمت سرور کائنات کی کتنی محبت ہے. کہا میرے بیٹو کس نے کہا آپ کی سواری نہیں, آپ کے نانا آپ کی سواری ہے. بڑے بڑے صوفیاء علماء محدثین نے کہا آپ کے نانا آپ کی سواری ہیں. تو فوراً مولا حسن کو اٹھایا, کاندھے پہ بٹھایا. 3 برس کے مولا حسن, 2 برس کے مولا حسین, دونوں کو کاندھوں پہ سوار کیا. کہا آپ دونوں میرے کاندھوں پہ جائیں گے. جیسے مسجد میں آئے پہلے خلیفہ سامنے سے آ رہے تھے, انہوں نے کہا نعم المرکب, شہزادوں کتنی پیاری سواری ملی ہے. تو تمام پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ صوفیاء نے کہا پیغمبر نے فرمایا آپ دیکھتے نہیں سوار کتنے پیارے ہیں. سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی اتنی قربانیوں کے بعد کوئی حسین بنتے ہیں جن کے ناز رسالت نے اٹھائے ہوں. پیغمبر اسلام کیوں اتنا زیادہ محبت کہ میرے دین کا بچانے والا. عزیزان گرامی یہ ساری قربانیاں, اتنا زیادہ اہتمام یہ مخصوص ہے امام حسین سے. انہیں کہا گیا سید الشہداء. عزیزان گرامی دعائیں تو سب مانگتے ہیں, لیکن سجدے میں سر پہ تلوار ہو اور پھر بھی الہی بارگاہ کے اندر کہیں الہی عبیدک ببابک, پروردگارہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں, ایک شکوہ زبان پہ نہیں آیا. میری درخواست سے تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا, میں صاحب سے پہلے یہ 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں نا اگر کوئی بیمار ہو, کہتے ہیں بھئی مولانا نماز کا دل نہیں کرتا, اٹھوں کیسے, بیمار ہوں, بستر پہ ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی نے 72 لاشیں اٹھائے ہوں اور لاشیں اٹھانے کے بعد کیا کہیں, رضن بقضائہ,
وتسلیما لامرہ، پروردگارا میں راضی ہوں، تو نے جو امتحان لیا، پتہ نہیں لوگ ہیں راضیۃ مرضیہ، ایک زبان پہ شکوہ نہیں آیا مولا حسین کے، ایک کمپلین نہیں آئی، کیا کہا؟ رضا بقضائہ وتسلیما، پروردگارا تیرا بندہ تجھ سے راضی ہے۔ کوئی دنیا میں آدمی نہیں کہتا امتحان کے بعد میرا بچہ مر گیا، لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ پروردگارا میں نے عباس جیسے بھائی کو دے دیا، میں نے علی اکبر جیسا بیٹا دے دیا، حبیب جیسے، پروردگارا سب دے کے رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، میں راضی ہوں اور میں ابھی بھی تسلیم ہوں۔ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، کربلا میں ظلم کی انتہا نظر آتی ہے، یو سی دی ایکسٹینٹ آف اپریشن، اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا کربلا میں، لیکن صبر کی انتہا نظر نہیں آتی۔ اگر ظلم بڑھ جاتا تو حسین کا صبر ختم نہیں ہوا، مولا حسین کا صبر ابھی بھی باقی تھا۔ کبھی آنکھ پہ میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ پوچھا لشکر یزید سے کوفے میں شام میں لوگوں نے، حسین جب لاشیں اٹھا رہے تھے اثر میں کیسے تھے؟ کہا حسین کے چہرے کا نور بڑھ گیا تھا، حسین کمزور نہیں ہوئے تھے، حسین کی طاقت بڑھ گئی تھی۔ کہ حسین ایسے لڑتے تھے جیسے پوری فوج کو مار دیں گے، حسین ڈرتے نہیں تھے، حسین کمزور نہیں تھے، کہ اتنی پیاس کے بعد بھی حسین کانپتے نہیں تھے، بار بار کہتے تھے رضا بقضائہ، حسین کی طاقت اتنی تھی کہ مولا حسین آپ کی عظمتوں کو سلام۔ آپ جانتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان ایام میں صرف بیویوں کے مسائل پڑھوں گا۔ آئیں بھئی میں آج ایک بی بی کا نام لے رہا ہوں، بہت محترم لوگ ہیں، میں نے ایک بات کہہ دوں اس سے پہلے کہ میں مسائل کو شروع کروں۔ کربلا میں کچھ بیبیاں مسلماً موجود ہیں، یعنی ڈیفینیٹلی، یعنی پروون ہے، سب نے لکھا یہ بیبیاں کربلا میں تھیں، جیسے جناب زینب سلام علیہ، جیسے جناب ام کلثوم، جیسے جناب رباب، جیسے جناب رقیہ، جیسے یعنی یہ سب بیبیاں جن کا مولا علی کی اکثر بیٹیاں کربلا میں تھیں، جن کے نام نہیں لیے جاتے لیکن یہ مولا کی بیٹیاں سب کربلا میں تھیں، مسلم ہے۔ حضرت فضہ، ایسے بیبیاں، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب یہ بیبیاں ہیں جن کا پروون ہے۔ کچھ بیبیاں پروون ہیں کربلا میں نہیں تھیں، جیسے جناب ام سلمہ زوجہ رسول، جیسے جناب ام البنین سلام اللہ علیہما، جیسے یہ بیبیاں کربلا میں نہیں تھیں، یہ مدینے میں تھیں۔ کچھ بیبیوں پہ اختلاف ہے، یہ کربلا میں تھیں یا نہیں تھیں۔ ان میں ایک بیوی کا نام لوں گا، حضرت لیلہ۔ حضرت لیلہ، ام لیلہ کہا جاتا ہے، ام لیلہ صحیح نہیں، حضرت لیلہ مادر حضرت علی اکبر۔ کتاب کا نام ہے صحاب رحمت آغائی یزدی کی ہے، یہ کنٹمپرری ہیں، 40 سال پرانی کتاب ہے، 40 ایئرز۔ انہوں نے پروف دیے ہیں 24 اپنی کتاب کے اندر کہ مرحوم سید مرتضیٰ برقعی نے حوالہ دیا ہے کہ جناب لیلہ کربلا میں تھیں۔ پتہ نہیں میں اب یہ کھل کے پڑھوں، اس کو سنیں گے لوگ، یہ میری خود اپنی ریسرچ ہے، میں نے تحقیق کی ہے، مجھے کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے شک میں ڈال دیا تھا تو 20 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ پہلے، کہ حضرت لیلہ کربلا میں نہیں تھی۔ پھر میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، اب میں جناب لیلہ کا مسائل پڑھتا ہوں۔ اب کوئی بھی شک کے ساتھ نہ سنیں، میں نے اتنے بڑے بڑے حوالے دیے ہیں کہ ان علماء نے لکھا ہے کہ جناب لیلہ۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہے اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، پتہ نہیں میرا لال کہاں رہ گیا۔ اور اگر جوان بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، میں آج جناب علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھوں گا، میں آج جناب لیلہ کے مصائب پڑھوں گا۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی بہت بڑے عالم ہیں ایران کے، ان کی کتاب ہے مقتل کی، معالی السبتین فی فضائل و مصائب الحسن والحسین، مولا حسن و حسین کے فضائل و مصائب، 2 جلدیں بڑی لکھی ہیں۔ اس کی جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں 4 بیبیاں واقعہ کربلا کے بعد جب رہائی ملی 1 سال زندہ نہیں رہیں۔ کتنا عرصہ؟ 1 سال۔ ان میں پہلی 4 مہینے پہ انتقال کر گئیں، نام تھا جناب رباب۔ دوسری بیوی 6 مہینے میں انتقال کر گئیں، نام تھا لیلہ۔
میں یہ پڑھوں نہیں پڑھوں. آپ جانتے ایک ہی سال میں 4 بیبیاں. تیسری بیوی جناب ام البنین اور چوتھی جناب ام کلثوم. جناب زینب بھی ہے لیکن بی بی کا مدینے میں انتقال نہیں ہوا ہے. میری بات پہنچ گئی ہے؟ مدینے میں بی بی زینب کا انتقال نہیں ہوا، مدینے سے باہر چلی گئیں. عزیزان گرامی، شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی زیارت نبی کے لیے آتا تھا نا مدینے، تو پوچھنے پہ مجبور ہوتا تھا یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ تو مدینے والے کہتے تھے یہ لیلا ہیں. کہا لیلا کون ہے؟ کہا علی اکبر کی ماں ہے. انہیں علی اکبر کا بڑا درد ہے، یہ بہت زیادہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہیں. یہ پڑھو مصائب، جانتے کیا الفاظ لکھے ہیں؟ جناب لیلا روضہ رسول پہ آ کے بیٹھ جاتی اور اونچی آواز سے کہتی علی اکبر، ماں کا جینا بڑا مشکل ہے، بیٹا میں آپ کو بھلا نہیں پاتی. اجرکم اللہ. آج میں کوشش کروں گا کنٹرول کروں، پڑھ سکوں. جب شام پہنچی نا بیبیاں، مجھے جناب لیلا کے مصائب پڑھنے آج تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا. جب بیبیاں حلب پہنچی، کرسچن علاقہ ہے حلب، ابھی بھی وہاں پہ 30% کرسچنز ہیں. جیسے بیبیاں پہنچی نا تو نیزوں پہ سر تھے شہداء کے. ایک بوڑھی کرسچن خاتون نے، عیسائی خاتون نے دیکھا جناب علی اکبر کے سر کو. جب سر مقدس کو دیکھا تو دیکھتی جا رہی ہیں. بوڑھی خاتون تھی، دیکھ رہی ہیں. جناب لیلا نے آگے بڑھ کے کہا کیا بات ہے، سر کو اتنا کیوں دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی. اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے اس بیٹے کا سر نہ دیکھا ہو. اتنا خوبصورت بیٹا کسی ماں کا. تو جناب لیلا نے رو کے کہا ماں زندہ ہے. اجرکم اللہ. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا. میرے برادر نے کہا تھا بھئی بیویوں کے مصائب پڑھیے گا اس عشرے میں، 7ویں مجلس ہے. اب سنیں گے جناب علی اکبر علیہ السلام واحد شہید کربلا ہیں جنہوں نے 4 ہستیوں سے اجازت مانگی ہے. پہلے مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، بابا اجازت ہے؟ مولا نے فرمایا بیٹا اجازت ہے، لیکن بیٹا ماں سے، پھپھی سے اور بھائی سے پوچھتے تھے. جناب اکبر نے ہاتھ کو چوما، پھر پیشانی کو چوما. جب پیشانی کو چوما نا تو آنسو بہنے لگے. جب آنسو گرے مولا سجاد نے آنکھیں کھولیں، کہا علی اکبر میرے بھائی، ایسے کون سے مصائب آ گئے ہیں کہ آپ اتنا مجھے چوم رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا بقیا ابونا وحیدان غریبان مظلومان اتشانا. اے بھیا سجاد، ہمارے بابا بہت مظلوم ہیں، بہت غریب ہیں، بالکل تنہا رہ گئے ہیں، بہت پیاسے ہیں، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. تو جناب سید سجاد نے فرمایا اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی قربان ہو جاتا. جناب علی اکبر نے فرمایا نہیں، آپ امامت کے وارث ہیں. آئے پھر کس کے پاس؟ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کے پاس آئے. کہا پھوپھی اماں اجازت ہے؟ کہا بیٹا میری تو اجازت ہے، ماں سے پوچھ لیجئے گا. جناب لیلا کے پاس آئے، کہا اماں اجازت ہے؟ جناب لیلا نے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا علی اکبر میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے، بیٹا میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، بیٹا میں جی نہیں سکوں گی. تو جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، میں نہیں کہوں گا مجھے اجازت دے دیں مرنے کی، شہادت کی اجازت دیں، لیکن اماں میں ایک سوال کروں آپ سے. ہاں بیٹا کیا بات؟ کہ اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے پوچھا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا،
اماں بتائیے آپ میری دادی کو کیا جواب دیں گی؟ جناب لیلا نے رو کے کہا علی اکبر آپ نے مجھے اچھا سبق دیا ہے، اجرکم اللہ۔ بھئی مجھے جناب لیلا کے مصائب کو پڑھنا ہے، میں جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، یزید نے بھیجا تھا اس کو، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک جوان خیمے کے اندر گیا، جب بھی باہر آنا چاہتا نا خیمے کا پردہ اٹھاتا، پردہ گر جاتا۔ میں نے حسین سے پوچھا اے حسین کیا بات ہے، علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ تو کہا حسین نے فرمایا کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی پھپھیاں روک لیتی ہیں، کبھی بہنیں۔ بھیا علی اکبر مت جائیے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، روایت میں ہے مولا حسین خود خیمے کے اندر آئے، جناب علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، باہر لے آئے، کہا علی اکبر کو رہنے دو، باہر آنے دو۔ آپ نے دیکھا ہے بنی ہاشم امامہ باندھتے ہیں، ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں بھی بہت سی جگہوں پہ نا دستار باندھی جاتی ہے، تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے دستار باندھی، جانتے ہیں نا 7 برس کے سن سے دستار باندھی، امامہ باندھا جاتا تھا۔ کبھی پھپھیاں کہتی تھی علی اکبر میں دستار باندھوں گی، کبھی ماں کہتی کبھی بہنیں، مولا حسین کی حسرت تھی کبھی میں بھی دستار باندھوں گا، تو کہا بابا آج آپ دستار باندھیں۔ جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، مولا حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا، کہنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا نے امامہ باندھا، تحت الحنک نکالا، جیسے میت کا تحت الحنک نکالا جاتا ہے۔ بس بھئی جناب علی اکبر کو برچھی لگی، مولا نے لاشا اٹھایا خیموں میں لے آئے۔ آخری جملے پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا تھا جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھوں گا، مجھے جناب لیلا کے 2 جملے پڑھنے تھے۔ یہ میں بہت بزرگ پاکستان کے عالم مرحوم ہو گئے سید حسن شاہ صاحب سے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ جیسی مولا حسین لاشا واپس لائے نا، ساری بیبیاں آ گئیں، سب سے پہلے جناب زینب آئیں، جناب علی اکبر پہ اپنے آپ کو گرایا، کہا واہ علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ مولا حسین نے دیکھا سب بیبیاں آ گئیں، جناب لیلا نہیں آئیں، آواز دی جناب فضہ کو، علی اکبر کی ماں کو بلا لائیے۔ جناب فضہ کہتی ہیں میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھیں، میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں، کبھی اس طرف گرتی ہیں۔ میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے، بیٹے کے لاشے پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جناب لیلا نے رو کے کہا اماں فضہ مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، میرا علی اکبر چلا گیا۔ جناب لیلا نے، جناب فضہ نے جناب لیلا کا ہاتھ پکڑا، کہا لیلا میں آپ کو لے چلتی ہوں، لے کے آئیں، کہا لیلا سامنے علی اکبر کا لاشا۔ جناب لیلا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بلند آواز سے کہا علی اکبر بتائیے کسے میں آپ کے بابا پہ قربان کروں؟ آپ کہا کرتے تھے میں بابا پہ قربان ہونا چاہتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھی اب 3 مجالس ہیں، شب 40 تو وہی مولا حسین کے مصائب ہوں گے، کل میں ایک آخری بی بی کے مصائب پڑھوں گا، میری درخواست ہے اس مجلس میں کل ضرور آئیں۔ آپ جانتے ہیں نا مولا کی ایک بیمار بیٹی بھی تھی، کل میں پروردگارہ تجھے واسطہ جناب لیلا کا، جناب علی اکبر کا واسطہ، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ایران کو فتح نصرت نصیب فرما، ایران عراق شام کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔
پروردگار ہمیں حج و زیارات نصیب فرما. بھائی اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. پروردگارا مولا سجاد کا ایک جملہ ہے، جب بھی میں نے اپنے بابا کے سر اقدس کو دیکھا تو میرے بابا کی نگاہیں یا میری پھپھی پہ ہوتی تھیں یا میرے بھائی علی اکبر پہ ہوتی تھیں. پروردگارا تجھے واسطہ مولا حسین کی جناب علی اکبر سے محبت کا واسطہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ. پروردگارا والدین کی اولادوں کو سلامت رکھ. پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. میں ایک یہاں پہ جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. مقتل الحسین میں بڑے بڑے جید علماء نے یہ حاشیے پہ جملہ لکھا ہے. جب جناب سید الشہداء دیکھ رہے تھے نا جناب علی اکبر کو لڑتا ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں خیمے کے در پہ. تو مولا نے فرمایا لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا علی اکبر کے لیے دعا کیجئے. جانتے جناب لیلا نے کیا دعا کی ہے؟ یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. اب سمجھ میں آیا واپس کیوں آئے تھے. ماں کی دعا قبول ہوئی. جب آئے تو پروردگار تجھے واسطہ جناب علی اکبر کی عظمتوں کا ہمیں مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار ہماری عاقبت بخیر فرما. میں ایک سوال کروں آپ سے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بہت سے لوگ رو رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. اب سوچیں جناب لیلا کا حال، جنہوں نے جوان بیٹے کا سر نیزے پہ دیکھا تھا. جناب لیلا، جناب زینب، مولا سجاد، یہ ہستیاں انہوں نے سب آنکھوں